मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। जिस तरह कल हमने ईद पेंतिकोस्त मनाया, जो हफ्तों की ईद थी, त्यौहार था इब्रानी में, जिसका मतलब है रुक जाना या आराम करना। और हमने देखा कि हमारा खुदावंद हमेशा हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि 7 दिन काम किया और आराम करें। और आराम कैसे करें? अपने घर में, अपने फैमिली में खुशी मनाएं। तो हमारा खुदावंद खुदा हमें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। हालेलुया। और खुदा ने वादा किया कि जब हम ये ईदें मनाएंगे जो खुदा ने हमें दी हैं, तो खुदा की हजूरी वहाँ पे मौजूद होगी। और कल हमने अच्छी तफसील से सीखा था कि ये कैसे होगा और कहाँ कहाँ लिखा गया है। हमने कल, आप ज़रूर उसे सुनिएगा और कलाम ज़रूर पढ़ा करें। ईमान जब देखें ये ईदें आती हैं, अगर हम कलाम नहीं पढ़ते तो मतलब हम खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे चलेंगे? कैसे पता चलेगा कि मेरा और आपका खुदा हमसे क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ कलाम लेना है और कलाम के मुताबिक चलना है। हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए मददगार दिया ताकि हम यतीम ना रहें। यतीम नहीं, बल्कि कहते हैं ना कि बाप मर गया तो अब कोई हाथ रखने वाला नहीं। इसलिए खुदावंद जब जा रहे थे तो वो कह रहे, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। और वो ईद ऑलरेडी वहाँ पे मनाई जा रही थी, ईद पेंतिकोस्त मनाई जा रही थी, जिसका मतलब है, हमने अभी सीखा कि रुक जाना, आराम करना। और हम देखते हैं कि यहूदी जो आदमी कहीं भी काम करते थे, इन दिनों में, इन आयाम में वो ईद करने के लिए अपने अपने घरों में जाते थे और मिलकर, जिस तरह मूसा के लिए खुदा ने कहा था कि ऐलान कर दो कि सारे लोग इकट्ठे हों और इस ईद को मनाएं और खुशी करें। ये वो ईदें थीं जो खुदावन ने मूसा को हुक्म दी थी मनाने के लिए। और खुदा ने कहा था मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। और हम आज अगर वो ईदें मनाते हैं तो खुदा वहाँ पे हाजिर होगा, क्योंकि खुदा के मुंह की बातें। और उसने कहा जो मैंने कह दिया, जो मैंने, खुदा ने कहा मैंने जो फरमाया है वो पूरा होगा, वो अटल है, वो सच्चा है। तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे थे तो मददगार कौन है? जो हमारा पाक रूह है, जो हमारी मदद करता है। तो जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पाक रूह कबूतर की मानित उतरा और खुदा की रूह थी, वो खुदा बाप की पाक रूह थी। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसी तरह जब हम खुदा बाप की पाक मर्जी को पूरा करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए भी यही कहेंगे कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। यूहन्ना 13:16 में जाके, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो हमको क्या करेगा? सच्चाई की रास्ता पर चलाएगा। वो सच्चाई जो खुदा ने हमें बताई है कि हम सच्चाई के साथ चलें। और जब हम सच्चाई से चलेंगे तो ही तो हम खुदा के मकसद को पूरा करेंगे कि किस मकसद के लिए मुझे और आपको दुनिया में भेजा गया है। वो मेरी रूह को बहाल करता है, वो अपने नाम की खातिर मुझे रास्तबाजी की राह पे ले चलता है। जब हम खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं ना, खुदा की पाक मर्जी पे चलते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे जो पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 7 आयत में, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। पाक कलाम पर जन पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं कि हालात दुनिया में कैसे हैं। बहुत जल्द खुदावंद आने वाले हैं और वो अब जो आएंगे वो आग और के शोलों से आएंगे और गंदगी जो है भस्म होती जाएगी। और वही लोग जो खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं, जो माँ बाप की मर्जी पे चलते हैं, जो खुदा के वादों को ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? खुदा उन्हें ज़िंदगी देती है। ज़िंदगी जिसका खुदा ने उन लोगों को वादा किया है जो यस्सु पर ईमान रखते हैं, ताकि वो हमेशा की अबदी ज़िंदगी पाएं। अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब पहले आयत से 6 तक, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ
تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ، حق، زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جب تک ہم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا کا پاس جانے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک راستہ ہے، وہی جو خدا نے ہمیں بتایا ہے، وہی جو سینچا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں صرف اس راہ پہ چلنا ہے۔ خدا کے مقدس لوگوں کا طرز زندگی، خدا نے جو نئی امت کو چنا تاکہ اس کے لوگ پاکیزہ زندگی گزاریں اور مقدس کاہن بن کر خدا کے خادموں کی طرح خدمت کریں، انہیں یسوع مسیح کے پیروکاری کے باعث دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے خداوند یسوع کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، آپس میں کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محبت ہی ایک راستہ ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں صرف صبر کے ساتھ مضبوط ہونا ہے، اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہے، اور خدا کی آمد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے۔ اور ہمیں تیار رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کلام کے سارے ہتھیاروں کو لے لینے ہیں جو روح کی تلوار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے پطرس میں جس طرح پہلے باب میں کہ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر، عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اس فضل کی کامل امید رکھیں جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والی ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر خدا کی حکم کو مانتے ہوئے، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے ہم نے پرانی جہالت کو پھینک دینا ہے۔ پرانی چیزیں ختم ہو گئی جب ہم نیا جامہ پہن لیں گے، جب ہم خدا کے لہو کو لے لیں گے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے اپنا پاک اور قیمتی خون بہایا ہے اور ہمیں خریدا گیا ہے۔ ہم بہت قیمتی ہیں، اپنی قیمت کی قدر کرنا سیکھے۔ قیمتی چیزیں ہم باہر نہیں رکھتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں سیفٹی میں رکھتے ہیں کہ وہ سیف رہے۔ اسی طرح میں اور آپ بہت قیمتی ہیں، ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ پاک ہے، اس لیے ہمیں بھی پاک ہونا ہے اپنے چال چلن سے، ہر طرح سے۔ اور جب بھی ہم خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستحکم ہے مگر جسم کمزور ہے۔ ہم روح تو خدا کا پاک روح ہم میں ہے، بسا ہوا ہے، اس کا دم میرے اور آپ میں ہے، تو ہم روح کے حساب سے تو مضبوط ہیں، لیکن جسم کے طور پر ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی طور پر ہمیں کمزور نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خدا کے حضوری میں جھکتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب 36 میں، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچانے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو سکے۔ ہم اس کلام کو لینے کے لیے، ہمیں کلام کے مطابق چلنے کے لیے دعا میں رہنا ہے، دعا میں رہنا ہے، خدا کے گھر میں جانا ہے، اپنے گھر میں دعا کرتے رہنا، ہر وقت ہمارا رابطہ کلیئر رہنا چاہیے، رشتہ کلیئر رہنا چاہیے۔ جس طرح انٹرنیٹ صحیح نہیں ہوتا تو بات نہیں ہوتی، اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں زیادہ ٹائم نہیں دیتے، دعا نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جہاں بھی عبادت خانوں میں جاتے تھے، جب ان کے دعا کا وقت ہوتا تھا، دن بھر وہ یروشلم میں جگہ جگہ جا کے خدا کی منادی کرتے تھے، خدا کے کلام کو سناتے تھے، اور رات کے پہروں میں خدا کی حضوری میں جاتے تھے، اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کہتا ہے جاگو اور دعا کرو۔ اور ہمیں جس طرح کہ ہم دنیا میں ہیں اور دنیا کی باتوں میں ہیں، کل ایک بچے سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہوئی چرچ کے بعد کہ آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ خداوند بہت جلد آ رہا ہے۔ نہیں سسٹر جی، ہم تو بہت بیزی ہیں، کاروبار ہے یہ، سوری میں نے کہا نہیں، لیکن اب دولہا آ رہا ہے تو دولہے کے لیے ہمیں کیسی تیاری کرنی ہے؟ اپنے آپ کو پورے طور پر کلام کے مطابق لینا ہے۔ خدا نے کہا بادشاہی کو ڈھونڈ لو، باقی چیزیں میں انعام میں دوں گا۔ اگر ہم دیکھیں متی 6 باب اور 19-20 میں ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقاب لگاتا اور چرا لیتا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور چراتا ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور ہم نے یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں پائی، ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاک خدا کے قدموں میں ہے۔ یہاں ہم مسافر ہیں،
سفر میں ہیں تو ہم نے یہاں سے گزرنا ضرور ہے لیکن جانا ضرور ہے. اس لیے ٹھیکہ نہیں لیا دنیا میں رہنے کے لیے کہ ہم کاروبار میں وہ شیطان آتا ہے ہمارا وقت چرانے آتا ہے، ہم اسے موقع نہ دے بلکہ ہمیں دعا میں رہنا ہے، آخر تک عبادت اور خدمت کرنا اور دکھ سہنا. یہ مسیحیوں کے لیے وفاداری کا مطلب ہے. خدا کی نعمتوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا. مسیح خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، دکھ سکھ میں مسیح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی فرمان برداری کر رہے ہیں. کلیسیاؤں کے رہنماؤں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اچھے چراغوں کی طرح اپنے گلے یعنی خدا کے لوگوں کی نگرانی کریں جب تک سردار کاہن دوبارہ نہیں آ جاتا. ہالےلویا. جب تک ہمارا خداوند جو اچھا چراغا تھا اپنی بھیڑوں کے لیے انہوں نے زندگی دی، اپنی زندگی دی، اور ہمیشہ کی زندگی باتیں صرف ہمارے باپ کے پاس ہیں. اسی طرح یوحنا 14:21 میں جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. جو خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے ہمیں صرف اس کی محبت میں قائم رہنا ہے. اگر ہم ان محبتوں میں قائم نہیں رہیں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے، جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈال دی جاتی ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا بھی جاتا ہے. تو ہمیں کلام کو لینا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے، توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہ کریں، کیونکہ اب درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے صرف خدا کے کلام کو لینا ہے. روز ایک بات سیکھتے ہیں، کلام ہی ہمیں چھڑائے گا، کلام ہی ہمیں بچائے گا، کیونکہ برے وقت آنے والے، بہت برے وقت، نہ آنکھوں نے دیکھے ہوں گے نہ کانوں نے سنے ہوں گے. ہمیں برے وقت کے لیے کلام کے ان وعدوں کو لینا ہے تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں. یسوع نام میں آمین. خدا باپ جی ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے خدا باپ اس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں. خدا باپ ہمیں اس کلام کی قدرت سے بھر دے باپ، اپنے اس وعدے کے لیے خدا باپ، کیونکہ سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. دعا ہی ایک راستہ ہے، دعا ہی خدا کے نزدیک جانے کے لیے ایک رابطہ ہے. ہمیں اس رابطے اور راستے کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے. خدا نے کہا میرے گھر میں آ کے دعا کرا کرو. خدا نے کہا دعا ہی ایک ذریعہ ہے. ہمیں دعا میں مشغول رہنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے پورا ہو. خدا باپ سب کو برکت دے باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو. خدا باپ جتنے ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی ان سب کے لیے شفا کو مانگتی ہوں، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے. آپ ہی شافی ہو اور آپ ہی شفا دینے والے باپ ہو باپ جی. ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں حق بخشا کہ ہم صرف آپ کو باپ کہہ کے پکارے. جو باپ کہتا ہے اسی میں شفقت اور محبت ہے باپ جی. سب کو برکت دے باپ جی. تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں خدا باپ. ہر زندگی کے لیے اس کلام کی قدرت کو لیتی ہوں خدا باپ. سب کو برکت دے. یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی. ہم اسی پاک نام سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.